अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो डेवलपमेंट है, बल्कि ये वो डेवलपमेंट है, बल्कि डेवलपमेंट भी नहीं है, सफरिंग्स हैं अवाम की, जो इस हुकूमत के मतहत रियाया, मैं अवाम नहीं कहूँगा, रियाया कहूँगा, और हाकिमों के महकूम जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। महीने की शुरुआत है, नया माली साल शुरू हो चुका है 2 दिन कबल, यानी कि 1 जुलाई को, और उसके बाद जो बिल आए हैं उन्होंने अवाम की नींदें उड़ा दी हैं, कमर तोड़ दी है। और आज शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये बात की है। उन्होंने कहा कि जी बिजली के बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं, और अभी जो इन्होंने नया टैक्स लगाया है वो जुलाई के बिलों में शामिल होगा, पर यूनिट जो बिल लगाया है। और उसके बाद जो बेसिक यूनिट प्राइस बढ़ा रहे हैं IMF के कहने पे, उसकी समरी भी नेपरा के पास चली जा चुकी है। उसके बाद जो इजाफा होगा उसके साथ साथ जो है टैक्सेस में भी उसी रेशो से इजाफा होगा, तो फिर पता नहीं अवाम का क्या बनेगा। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या अवाम भारी टैक्सों का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि इवन मेडिसन, बच्चों का दूध और दूध के पैकेट, उसके अलावा तमाम अशियाई ज़रूरियात पर 18 से 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। टैक्स तो ऑलरेडी अवाम पे कर ही रही थी। और इसके अलावा फिर एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अवाम का मौजूदा महंगाई पर कोई रद्द अमल आ सकता है। रद्द अमल का मतलब ये मत लीजिएगा कि मेरी मुराद यहाँ पर है कि कोई अवाम निकल आए और पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ करे, लेकिन अपने राइट्स के लिए अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो ये जो बोझ है महंगाई का, भारी टैक्सों का, ये अवाम की कमर तो तोड़ ही चुका है, तो उनको ज़िंदा दरगोर करने के बाद ही भी ख़त्म नहीं होगा जब तक अपने राइट्स की बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या तरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात जो मीडिया दिखा रहा है वो शदीद है, और क्या इन इख्तलाफात को तहरीके इंसाफ की जो क़यादत बाहर मौजूद है उसको हल कर पाएगी। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक क्वेश्चन जो पिछले 50 साल 60 साल से हमेशा पूछा जाता है, उस पर बात की जाती है, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकलता है, क्योंकि हमारी हुकूमतें जो हैं इशराफिया के पास है। मैं ब्यूरोक्रेसी को भी जो है वो सिविल हो, मिलिट्री हो, इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी इशराफिया पर भी मुश्तमिल है। तो उनकी याशियों को कौन ख़त्म करेगा। और ये जो मौजूदा बजट आया है जिसने तनख्वाहदार तबका और आम आवाम पर टैक्सों का बोझ लाद दिया, महंगाई का बोझ लाद दिया है, और बाय फोर्स टैक्सेस नाफज किए गए और वसूल किए जाएंगे, तो क्या ये मौजूदा बजट जो है इशराफिया का बजट है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद बदतरीन सियासी कशमकश कैसे कम हो सकती है, और मौजूदा बदतरीन हालात का हल किसके पास है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं तो सिंपल जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त की मुनासबत से पाकिस्तान के मौजूदा बदतरीन हालात, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में केओस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, महंगाई का इंतहा है, और बिलों का जो बोझ है, जैसे कि हम कल भी बात की थी हमने कि सुई गैस के जो बिल हैं उनके ऊपर भी कल इजाफा कर दिया गया है IMF के कहने पर। तो ये इस मौजूदा जो बदतरीन हालात हैं इनका हल किसके पास है, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि जो मौजूदा डिफेक्टो गवर्नमेंट जिसे मैं कहता हूँ इत्तेहादी, ये तो 2-3 माह में डिलीवर क्या करना ये तो अपना आप भी नहीं पहचान पाई है, और इनके पास इन मौजूदा मुसीबतों का हल नहीं है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आखिर कब तक में मेरे साथ हैं। अली जाफरी साहब हैं। अली जाफरी साहब वेलकम टू द शो। और इनाम शेख साहब हैं, दोनों एनालिस्ट हैं। अली जाफरी साहब का ताल्लुक जो है लीगल फर्टिलिटी से भी है, और PTI को भी ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जाफरी साहब, आप बताइएगा कि ये बिजली के बिल आए हैं और आ रहे हैं, अवाम की चीखें बुलंद हो रही हैं, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बिजली के बिल जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि जो बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 4 रुपये कुछ पैसे यानी कि 5 रुपये का इजाफा कर रहे हैं, वो अभी इजाफा नहीं किया, जुलाई से होगा, और उसी तनासुब से फिर टैक्सेस में इजाफा होगा। तो ये बात किधर को जा रही है?
دیکھیں کاشف صاحب، آپ نے زبردست آپ نے انٹرو دیا ہے، اور جہاں پہ آپ نے بات کی کہ عوامی رد عمل کی، تو میں تو خود عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ سندھ والے جو ہیں وہ بلاول ہاؤس جائیں اپنے بل لے کے، اور وہاں پہ جا کے دھرنا دیں کہ جناب نے کہا تھا کہ 300 یونٹ جو ہے وہ آپ کو فری دیے جائیں گے. اور جو پنجاب والے ہیں میرے اور آپ کے سمیت، ہمیں چاہیے کہ جاتی عمرہ جائیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھے اور اپنی جو ہے وہ سینہ کو بھی کریں کہ جناب وہ 200 یونٹ کدھر ہیں مریم بی بی جو آپ نے ہمیں دینے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ اس وقت میں چونکہ روزانہ عدالتوں میں کیسز دیکھتا ہوں، پچھلے 10-12 دن میں کاشف صاحب میرے پاس 16-17 کیسز آئے ہیں جو صرف یہ بیچارے درخواستیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کے بلوں کی قسطیں بنوا دیں. 25 ہزار والا بل لے کے لوگ آئے ہیں کہ سر میری تو ٹوٹل تنخواہ 35,000 ہے اور ابھی مہینہ سٹارٹ نہیں ہوا، تنخواہ 5 تاریخ کو ملنی ہے اور یہ بل مجھے آ گیا، تو خدا کے لیے اس کی مجھے 4 قسطیں کرا دیں کہ میں 6-7 ہزار روپے ادھر دے دوں اور باقی میں کوئی اپنے بچوں کے لیے راشن لے لوں. اچھا، اب ایک اس میں سے آپ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن جب آپ قسطیں کراتے ہیں اس میں سہولت تو نہیں ہے نا، اس کی کوئی سہولت نہیں ہے، اس کو فائن بھی پڑتا ہے، اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے لیٹ چارجز پڑتے ہیں، پھر دوبارہ بھی دینے پڑتے ہیں، پھر اگلا 7 لاکھ کیا جاتا ہے. اگر حکومت کوموڈیٹ کرنا چاہے تو ہو یہ سکتا ہے کہ جی اس کی قسطیں بھی کر دیں اگر، تو اس کے جو فائن پڑتا ہے اس کو اڑا دیں. سر عوام کو کیری ڈبے نہیں چاہیے صحت والے، عوام کو ہیلی کاپٹر ایمبولینس نہیں چاہیے، عوام کو لاہور، عوام کو ہیلی کاپٹر تو عیدی نے بھی دیا تھا، اسے 20 سال پہلے بھی دیا ہوا تھا. عوام کو گلاب کے عطر سے سڑکیں دھلوانی نہیں چاہیے. عوام کو چاہیے کہ ان کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو آسان کی جائیں، وہ ان کو سستی دی جائیں. آپ کے شو میں بات ہوئی تھی پیٹرول پھر 8 روپے مہنگا ہو گیا. یہ آپ 1-1.5 سال ابھی کا دیکھ لیں، یہ جو سارا پی ڈی ایم کا وہ جو گند جو نئی گورنمنٹ آئی ہے 270 سے 290 کے درمیان یہ کھیل رہے ہیں. 293 پہ لے کے جاتے ہیں، 285 کر دیتے ہیں، پھر 285 سے 270 کر دیتے ہیں، پھر 290 پہ لے جاتے ہیں، 250 کے. یہ اسی 30 روپے میں یہ گھوم رہے ہیں اور عوام کو انہوں نے سمجھا ہوا کہ عوام بے وقوف ہے. دیکھیں عالمی منڈی میں زیادہ کمی ہوتی ہے، یہاں کم ہوتی ہے، وہاں پہ کم بڑھوتی ہوتی تو یہاں پہ بہت بڑھوتی ہو جاتی ہے. سر یہ اس سے کم ریٹ تھا جب عمران خان کی حکومت میں 149 روپے لیٹر میں مل رہا تھا، اس سے کم ریٹ تھا، اور آج دیکھیں کیا حال ہے. لہٰذا مہنگائی، آپ 1 لاکھ روپیہ کمانے والا، پہلے ہم کہتے تھے 50 ہزار کمانے والا، 1 لاکھ روپے کمانے والا بندہ جس کے 2 بچے سکول جاتے ہیں، اس کا بجٹ بنا دیں آپ. لیکن آپ بھول رہے ہیں جعفری صاحب، 1 لاکھ روپے کمانے والے کے اوپر تو ٹیکس بھی ٹھوک دیا نا، انکم ٹیکس بھی ٹھوک دیا، 5% فلیٹ ٹیکس لگا دیا پر منتھ. لہٰذا کاشف صاحب یہ حکومت جو اس وقت عوام کے ساتھ کر رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح جنگلی جانور بھی کرتے ہوں گے اپنے سے کمتر جانوروں کے ساتھ. نوچ رہے ہیں ہمیں، اور ہم بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مردہ ہیں. ہمیں نوچو، جتنا نوچ سکتے ہو ہمیں نوچو. ابھی تو ڈو مور کی جو ہے فرمائش کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف. سر اگست میں دیکھیے گا، یہ جولائی کا مہینہ گزرے، عوام یقین مانے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کرے میرے منہ میں خاک، عوام خودکشیاں کرے گی. جہاں پہ مہنگائی جا رہی ہے، گورننس ہے کوئی نہیں، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. یہاں پہ پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ آج میرے دفتر کے باہر وہ ٹیچرز آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسکولوں کی نجکاری نامنظور. وہ کروڑوں لوگوں کے روزگار ہیں، پرائمری اسکولوں سے لے کے مڈل ہائی. کیا کر رہے ہو آپ؟ جو عوام کو سہولتیں ہیں ان کے اوپر آپ ڈاکے ڈال رہے ہو اور اشرافیہ کو آپ نواز رہے ہو. اپنے خرچے کم کرو نا. آپ کا ٹیک آ گیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ دونوں گیسٹوں کو بتا دوں کہ ورلڈ میڈیا، بی بی سی، CNN اور الجزیرہ وغیرہ میں آج کل ڈیبیٹ یہی چل رہی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ 2 بلوں کے سہارے چل رہی ہے. ایک جو ہے نیچرل گیس جسے سوئی گیس کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہم بل لیتے ہیں بجلی کے بل، الیکٹریسٹی کے. اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت کی کوئی جو ہے سورس آف انکم نہیں ہے، یہ ورلڈ میڈیا کہہ رہا ہے. جی شیخ صاحب، یہ بجلی کے بل جو ہیں کہاں لے جائیں گے؟ عوام تو دعائیاں دے رہے ہیں لیکن دعائیاں دے کے خاموش ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ بجلی کے بلوں کے متعلق اور عوامی تکالیف کے متعلق بڑے اہم موضوعات ہیں، ان پہ بات کی جائے. آپ کو یاد ہوگا اس سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی صاحب نے یہ پکڑا تھا وابڈا کا کہ کتنے یونٹ انہوں نے فیک عوام کو دے دیے تھے.
دوسرا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ہر دفعہ ہر 3-4 ماہ بعد 7.5 روپے 8 روپے بہانہ بنایا جاتا ہے. آئی ایم ایف صرف بہانہ ہے, عوام نشانہ ہے. آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کے ہر دفعہ یہ بجلی کے بل بڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ گالیاں آئی ایم ایف کو دے لیں, اور یہ بڑے آرام سے تحمل سے یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اب جہاں تک الجزیرہ نے یہ کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی 2 کمائیاں, تو میں یہ نہیں سمجھتا. سوئی سے لے کے جہاز تک آپ کوئی چیز لے لیں اس کے اوپر ڈبل ٹیکسیشن ہے. پہلے را مٹیریل پہ ٹیکس ہے, جب وہ سیل کے لیے جاتا ہے سیل کی گاڑی پہ ٹیکس ہے, جب وہ سیل ہوتا ہے وہ تب ٹیکس ہے, جب میں پرچیز کرنے جاتا ہوں آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں تب ٹیکس ہے. اتنی ٹیکسیشن شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. بجلی کے بل کی طرف واپس آتے ہیں. بجلی کے بل کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے پاکستانی عوام نہیں نکل رہے. پتہ یہ چلا کہ ایک ترخان جو دہاڑی لگاتا ہے وہ آرام سے 3-4 ہزار روپیہ دہاڑی کا لے لیتا ہے. ایک پلمبر 3-4 ہزار روپیہ ہاتھ لگانے کا لے لیتا ہے. الیکٹریشین 2-3 ہزار روپیہ ایک چھوٹے سے کام کا لیتا ہے. دن میں وہ 8 سے 10 کام کر لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا اور جو چپ کر کے آرام سے دن کے اندر 10 سے 15 ہزار کی دہاڑی لگا لیتے ہیں. یہ غربت میں نہیں آتے. یہ وہ لوگ ہیں جو آتے تو بڑے سادے لباس میں ہیں لیکن ان کا کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا. یہ ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عام بندہ جو سیلریڈ ہے جس کو ایک سیلری فکس ملنی ہے, آپ صرف اس سے جا کے پوچھیں اس کا کیا حال ہے. اس کا بھرگا سے نکل گیا, وہ بیچارہ دیوالیہ ہو گیا. سر اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ وہ دوسری انکم کر سکے. ابھی بھائی جس طرح بتا رہے تھے کیا آپ انسٹالمنٹ کروا دیں. انسٹالمنٹ تو بلکہ ایک قسم کی خودکشی ہے کہ اگلے مہینے نیا بل بھی لگ کے آ جائے نا اور اس کی قسط بھی دینی پڑ جائے گی, ساتھ میں سرچارج بھی دینا پڑنا. اب ایک باقاعدہ آپ گوگل کر لیں پاکستان کے اندر جو بجلی کا ریٹ ہے, انڈیا کے اندر وہی بل اس سے 10% ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں اگر کسی چیز کا بل 1,00,000 روپے آ رہا ہے تو ان کا پاکستانی 10,000 روپے آ رہا ہے. ان کی اپنی کرنسی میں شاید وہ 2,500-3 ہزار روپے ہے. تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کون سی ایکسپورٹ کرنی ہے؟ دلی میں تو فری ہے نا جی. سر وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں, ہم نے کس چیز کی ایکسپورٹ کرنی ہے. اور یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے یہ نوکری پیشہ کبھی باہر نہیں نکلے گا. ہم یہ 10 روپے چھوڑ کے ہم 20-20 روپے کر کے بھی بڑھائیں گے. وہ بےچارے اپنے ہی چکروں میں لگے رہیں گے کہ ہماری نوکری نہ نکل جائے, ہم کسی طرح واپس چلے جائیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں فرق اس دن پڑے گا جس دن یہ چھوٹا کام کرنے والے جو ایک کام کا 2-4 ہزار روپیہ لے رہے ہیں, جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کو دیہڑی نہیں مل رہی پھر پتا چلے گا. لیکن شیخ صاحب میرا بھی ٹیک لے لیجئے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات میں لاجک ہے. لیکن جب یہ جو جن سیلریڈ پرسن کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے, ظاہر ہے ان کے سارے بجٹ ڈسٹرب تو ہوں گے. جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے, دے آر ارننگ گڈ, ان کے خرچے بھی نہیں ہیں, ٹکٹ ڈاؤن ایفیکٹ تو ان پہ بھی آئے گا. سر آئے گا لیکن وہ کم آئے گا کیونکہ آپ کے گھر میں اگر سوئی گیس کا چولہا خراب ہوگا تو آپ کسی نہ کسی کو بلائیں گے. کوئی ٹوٹی خراب ہوگی آپ بلائیں گے, بجلی کا مسئلہ ہوگا بلائیں گے, موٹر سائیکل خراب ہوگی آپ بلائیں گے, گاڑی خراب ہوگی آپ جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر صورت کرنی پڑنی ہے. مجبوری یہ ہے کہ جب تک حکومت یہ جو مڈل کلاس جس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے, جو کہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کی, انہوں نے تو اس کو بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور ان کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس مڈل کلاس کے اندر جو لوگ ہیں یہ غربت کی لکیر کے نیچے آ جائیں یا یہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں اور باہر سے ہمیں ریمیٹنس بھیجیں تاکہ ہم اس کے اوپر عیاشی کر سکیں. ان کا مقصد صرف سیدھا سیدھا اپنا, آپ دیکھ لیجئے باہر کے ٹریولنگ کے اوپر اپنا انہوں نے اور بڑھا لی ہیں کہ پہلے ان کو 20 ٹکٹیں فری ہوتی تھی, اب 30 ٹکٹیں فری کر لی ہیں انٹرنیشنل ٹکٹ کے اوپر ٹیکس لگا. سر انٹرنیشنل آدمی ایک مزدوری کرنے اگر دبئی جاتا ہے یا وہ سعودیہ جاتا ہے, کسی ملک میں بھی جاتا ہے, اس انٹرنیشنل ٹکٹ کے اوپر اس کو 12,500 روپیہ ٹھوک دیا. 12,500 تو اکانومی پہ ہے نا جی. سر میں وہ اکانومی میں جائے گا نا وہ بیچارہ جو امیر ہے, چلو اس کے اوپر آپ کریں بے شک, فرسٹ کلاس پہ کریں, بزنس کلاس پہ کریں. ایک عام بندے کے اوپر خدا یہ ظلم بند کر دیں. یہ دنیا کے اندر کہیں نہیں ہوتا. یہ ظلم صرف پاکستان جیسی مملکت کے اندر ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو صاحب اختیار ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا مال و اسباب ہے, ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. کاشف صاحب میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جب ٹیکس لگائے گئے تھے آپ کے شو میں ہی تھا, میں آپ نے سوال کیا تھا کہ ان ٹیکسوں کا کیا ہوگا, تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ بہت بڑی بلیک میلنگ کی وجہ بنیں گے. میری آپ کو پتہ ہے رجسٹرڈ فرم ہے, میرے ساتھ لڑکے ہیں جو ٹیکس کا کام بھی کرتے ہیں. یقین مانیے گا کمشنر سے لے کے انسپیکٹر تک منہ کھول کے بیٹھے ہیں. لوگوں کو کروڑوں روپے کا ٹیکس لگا دیا ہے اور اب انہیں کہہ رہے ہیں جی 40% دو, 30% دو, ہم ٹیکس معاف کر دیں. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دکانداری کھولی ہوئی ہے. کرپٹ ٹیکس کلیکٹرز کے ہوتے ہوئے
آپ کو ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا. یہ بات تو کنفرم ہے. FBR جو پہلے CBR ہوتی تھی. اچھا مجھے بتائیے جعفری صاحب، یہ جو عوام کا اتنے بھاری ٹیکس، جو ملٹیپل ٹیکسز، جو جیسے ابھی شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پوری ورلڈ میں ٹیکسز ہیں لیکن فنش گوڈ کے اوپر ہے، ہر ایک کے اوپر ہے. ٹیکس چوری کا کنسیپٹ باہر میں بہت کم ہے. پاکستان میں تو خیر ہمیشہ ہر قسم کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. تو اتنے بھاری ٹیکسز کا بوجھ یہ عوام برداشت کر پائے گی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا سیاسی اور قانونی وجدان کیا کہتا ہے کہ کیا عوام کا موجودہ مہنگائی اور ٹیکسیشن پر کوئی رد عمل بھی آ سکتا ہے؟ سر آئے گا. آپ دیکھیں ابھی جو بھی جون کے بل آئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. ابھی تو بجٹ سارا ابھی سائن ہوا ہے، ابھی امپوز ہوگا، جب ہو گیا فرسٹ ہے جی. تو آپ دیکھیے گا آپ کی کار انڈسٹری آلریڈی بیٹھ گئی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل بیٹھ گئی جی، آلریڈی بیٹھ گئی ہے. اب آپ کے ملک میں جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ پراپرٹی ہے. وہ یہ جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے بلڈرز، ان کا بھی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. اب ایک پہلے کیا ہوتا تھا، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہبہ کرتا تھا کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا بہن بھائی کو تو وہ فری ہوتا تھا. اب ہبہ کے اوپر بھی اتنی ڈیوٹی ہے جتنی کہ رجسٹری کے اوپر ہے. تو پھر رجسٹری کیوں نہ کروائے؟ یہی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ مختلف بہانوں سے صرف نوچ رہے ہیں اور ان ٹیکسوں کے اوپر عوام بل بلائیں گے بھی اور آپ دیکھیے گا عوام کا رد عمل بھی آئے گا. ایک حد تک پریس ہو سکتے ہیں. ابھی تک کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا یہ اس حکومت کے خاص طور پہ، کیونکہ چوتھی پانچویں باری ہے ان کو یہی ہے کہ جناب عوام کو دبائے جاؤ. ہماری عوام ایسی ہے کہ جناب یہ بولے گی نہیں، سی نہیں کرے گی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پولیٹیکل جماعت جو تحریک انصاف ہے، پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے، اس وقت میں جو ہے عمران خان کی، ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہوں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کے لیڈر ہیں، لیکن اگر آپ مہنگائی کے اوپر جو مارچ کریں، مہنگائی کے اوپر آپ ٹیکسیشن جو گندا سسٹم ہے جو IMF کی ایما پر لگایا گیا ہے، اس کے اوپر اگر آپ پروٹیسٹ کریں تو میرے خیال میں آپ کا والیوم بھی بڑھے گا اور آپ کی عوام میں پذیرائی بھی بڑھے گی. ویسے بھی آپ سب سے بڑی جماعت ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی بھی ہے. عوام کو پچھلے 2 سالوں میں اس طرح سے ڈرا دیا گیا ہے نا کہ اب عوام اپنا حق مانگتے بھی ڈرتے ہیں. اب خاص طور پہ آپ PTI کی بات کریں، PTI کا ورکر جب کسی پروٹیسٹ کے لیے گھر سے نکلے گا تو وہ یقیناً جیل میں جائے گا. آپ کو بھی پتہ ہے 10 بندے نکلنے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ اور 100 پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے یہ جو سارا کیا ہوا ہے، جو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے گھٹنوں کے بل کر کے PTI کو، اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے یہ کرنا ہے. ان کو پتا تھا کہ ایک پپٹ کو ہم نے بٹھا دیا ہے، ایک وزیر اعظم کو ہم نے بھرتی کر دیا ہے، ہم نے فارم 47 کے اوپر ایک حکومت بنا دی ہے اور اس حکومت نے عوام کو چکی میں بلکہ وہ بیلنے میں ڈالنا ہے. جعفری صاحب یہ تو ماضی میں ہر حکومت کے ساتھ ہوتا رہا، یہ آمر بھی کرتے رہے اور دوسری بات سو کال ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی کرتی رہی، لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ عوام کے ساتھ تو کھڑا ہونا ہوگا اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک عوامی جماعت ہیں. بالکل سر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد لائے عمل ملے گا. اگر آپ یہ جو آپ شکوے شکایتیں کر رہے تھے اس کے اوپر تو آپ کے ساتھ دیکھیں نا جی، کانگریس کی اتنی بڑی قرارداد آ گئی 368 ممبرز کی، اور اس کے علاوہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو کمیٹی ہے وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ تو چلتا رہتا ہے نا جی سارا کچھ. کیا رہا ہے آپ دیکھیں، آپ عوام کی بات کریے PTI کی، ابھی بجٹ کے اجلاس ہو رہے تھے، اگر کوئی MLA یا MP کھڑا ہو کے عوام کے حقوق کی بات کرتا تھا اس کا مائک بند کر کے اس کو باہر نکال دیا جاتا تھا اور اس کی سسپینڈ کر دی جاتی تھی انٹری فار دا سیشن. آپ نے دیکھا نہیں اس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ PTI بہت جلد اپنا لائے عمل دے گی اور اس مہنگائی کے اوپر ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی عوام کی آواز بنیں گے. رائٹ شیخ صاحب، بھاری ٹیکسوں کا بوجھ، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے اس کے اوپر رد عمل آ سکتا ہے؟ جیسے ہم نے کنیا میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ ہمارے اپنے آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ عوام رائٹ کے لیے نکلے اور 2 روپے کا یونٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام نکل کر تخت و تاج جو ہے اڑا دیں، لیکن اپنے رائٹس کے لیے پرامن اگر نہیں کریں گے پروٹیسٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں ملیں گے عوام پھر. سر آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ یونیورسٹی کی فیس بڑھائی گئی تھی تھوڑی سی، اور اتنے پروٹیسٹ ہوئے تھے انہوں نے پورے کا پورے وہ اپنے شہروں کو بند کر دیا تھا. اب آپ اس کو صرف لگا لیں کہ ہماری قوم اس ٹائم بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں، یہ تو پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، یہ کسی بھی صورت اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اگر پروٹیسٹ کریں گے.
تو وہ طبقہ تو باہر ہو گیا, وہ جو صحیح جس کو افیکٹ آ رہا ہے وہ طبقہ نکل جاتا ہے. باقی طبقے کے پاس اتنا پیسہ ہے, یا تو وہ اپر کلاس میں آ جاتا ہے یا وہ اس کلاس میں آ جاتا ہے جو ابھی آپ کو میں نے ڈیفائن کی تھی. ان کو امپیکٹ نہیں آتا, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہم دیکھیں گے, جب کبھی ہمارے ساتھ ہوگا تب ہم دیکھیں گے. آپ کو میرے سے بلکہ بہتر پتا ہوگا, بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ انہوں نے کنڈی ڈال کے بجلی کے کیا ہوا, اور انہوں نے کہا ہوا ٹھیک ہے جی ہم سے آپ منتھلی اتنا لے لیں اور یہ سارا کام چلتا رہے گا. اس کا جتنا بھی خمیازہ ہے وہ آپ اور میں بھگت رہے ہیں, بلکہ اس سے ڈبل خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. ہم چوری کا بھی خمیازہ بھگت رہے ہیں, ہم پرانے جو ہمارے لائن سے لگی ہوئی ہیں, لائن لاس جس کو آپ کہتے ہیں, بجلی ضائع ہو رہی ہے, اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. ہر طریقے سے انہوں نے باندھا ہوا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ عوام اگر نکلنی ہوتی تو یہ بہت ٹائم تھا, سال پچھلے بھی ان کی حکومت تھی, اب بھی گورنمنٹ چل رہی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ عوام نکلے گی. عوام کو ایک لیڈر چاہیے جو ان کو لیڈ کر سکے. 22 اپریل 2022 کے بعد عوام تو نکلے, ایون 8 فیبروری کو بھی اپنی عوام کو ایک قائد چاہیے جو قائد ان کو لے کے چلے. ابھی وہ لیڈرشپ میرا خیال ہے اویلیبل نہیں ہے. وہ کہاں گئی ہے سر؟ وہ بھی مطلب اویلیبل نہیں ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ جیل میں ہے جی, کھل کے بولیں شیخ صاحب. جی مطلب وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر طرح سے پابندی لگائی گئی ہے. یس, ہر طرح سے اس لیڈر پہ پابندی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کافی فرق تو پڑ گیا آپ نا جی. سر فرق تب پڑے گا جب نظر آنا شروع ہو جائے. یہ فرق نہیں ہے, یہ اگر آپ یہ فرق تو ریورس پڑا نا جی عوام کی زندگیوں کے اوپر. نہیں, اگر تو اس بجٹ کے اندر یہ قیمتیں کم کرتے, پیٹرول کی قیمت کم کرتے, گیس کی قیمتیں کم کرتے, بجلی کی قیمتیں کم کرتے, عوام کو 200 یونٹ جو وعدہ کیا گیا تھا, چلیں وہ 200 یونٹ ہی کر دیتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے 200 یونٹ ہم غریب کو فری کر رہے ہیں. عوام کو کہتے یہ لو جی آپ پیسے ہم سے لو, بینک سے پیسے لو, سولر لگا لو. عوام کو کہتے کہ یہ ہم ٹیکسز نہیں لیں گے, یہ آپ کو اس سال معاف کریں گے. ابھی تو آپ دیکھیے گا پراپرٹی ٹیکس, کسانوں کو تباہ پر بات کر سر کسان کا بھی کر دیا, اور اب گندم کا ریٹ مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیں, اب گندم کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور آگے قلت پیدا ہو رہی ہے. بڑی صحیح بات کی. 2024 میں ہم وہ قوم ہے جو اپنے بجلی کے بل میں ریڈیو کے بھی پیسے دیتے ہیں. کسی گھر میں ریڈیو نہیں ہوگا, اب تو فون بھی ختم ہو گئے ریڈیو والے. ہم وہ قوم ہیں, ہمیں دیکھیں. ٹی وی کے بھی تو دیتے ہیں جی. چلیں ٹی وی تو گھروں میں ہے نا, ریڈیو کا بل بھی ہم دیتے ہیں. نہیں وہ پی ٹی وی کا بل کون دیکھتا ہے؟ سر دیکھیں, اگر عمران خان صاحب کرونا کے دنوں میں بجلی کے بل 0 بھیج سکتے ہیں, اٹس مین کہ اتنے ٹف ٹائم میں بھی پاکستان میں اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے حکمرانوں کو کہ کم از کم خدا را جو بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیں لینن تھا ایک روسی انقلابی, اس نے کہا جو ریاست اپنے شہریوں کو تعلیم, صحت اور باعزت روزگار نہیں دے سکتی تو ریاست کی محبت مشکوک ہو جاتی ہے. آپ بھی تو کمال کرتے ہیں لینن. سر یہ وہ ریاست, دودھ کا چھوٹا ڈبا, دودھ کا چھوٹا پاؤ والا ڈبا, 4 مزدور بیٹھ کے اس کی چائے بنا لیتے ہیں, اس کے اوپر سر ٹیکس لگا دیا. یہ ظلم اس سے زیادہ آپ کا کیا ہوگا؟ میڈیسنز پہ لگا دیا ان کو کیا سمجھ ہے؟ یہ کہتے ہیں جی امیر آدمی دودھ پیتا ہے. او بھائی یہ ڈبا, وہ 4 لوگ بیٹھ کے چائے بناتے ہیں تو 4 لوگ چائے پیتے ہیں. اتنے سے پاؤ کے ڈبے کے اندر جو 13 روپے کا ملتا تھا آپ نے اٹھا کے ماشاءاللہ 30 روپے کا کر دیا. یہ ان کی بات پہ آج میرے آفس میں کچھ گیسٹ آئے 3-4, تو چائے منگوائی, تو جب چائے کا بل آیا اس کپ کی قیمت 60 روپے ہو گئی ہے. یہ تو عام جو 20 روپے 15 روپے یہ ریٹ تھا, 5 روپے 10 روپے, بالکل یہ ریٹ 60 روپے قیمت ہو گیا چائے کے کپ کی. اس کو وارے نہیں کھاتا بیچارے کو, وہ کہاں سے کھائے گا؟ اور ایک عام بندے کی انرجی ڈرنک تھا چائے. کاشف صاحب, ایک مزدور چائے کا کپ اور ایک سگریٹ پیتا تھا اور وہ تازہ دم ہو جاتا, پھر کام پہ لگ جاتا تھا. رائٹ. لیکن شیخ صاحب دیکھیں نا, اب یہ معاملات تو کسی اور طرف چل گئے, کیونکہ ہم نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ بجٹ لگایا, جو ٹیکسز لگائے ہیں. اور میرے خیال میں اگر یہ پی ڈی ایم کی کولیجن گورنمنٹ نہ ہوتی, کوئی بھی ہوتی, تو اس کے علاوہ کچھ چارہ ان کے پاس تو نہیں. لکیر کے فقیر تو ہمارے تمام حکمران ہیں. سر آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں کہتا کہ اپنی تنخواہیں کم کر دو, جتنے بیوروکریسی اپنے یونٹ ختم کروا دے, بیوروکریسی کے یونٹ کیوں نہیں ختم کروا دے؟ یہ میں سوال کرنے لگا ہوں. اب یہ بتا دیجیے جی, آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیا یہ موجودہ بجٹ جو اشرافیہ کا بجٹ ہے, اور یہ اشرافیہ کی عیاشیوں کو کون ختم کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں, صرف ایم او یو سائن کرتے ہیں, فوٹو سیشن کرواتے ہیں, ملک و قوم کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ملتی ہے, اور 200 سے 125 بندے کا ڈیلیگیشن ہوتا ہے, پھر وہ آ جاتے ہیں. ظاہر ہے اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, ہوٹلنگ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو مراد لی ہیں 30% اب بجٹ بڑھایا گیا ہے,
पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंसी का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, तो ये इनकी याशियां कोई ख़त्म करवा सकता है? मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में भी नहीं ख़त्म हुई थी ये। सर ये आप दीजिए कोई मसला सर देखिए मेरी अर्ज सुने, इनकी ये याशियां अवाम खत्म करवाएंगे और बहुत जल्द खत्म करवाएंगे। कौन जीता तेरी जुल्फ के साथ? पार्लियामेंट का बजट क्यों बढ़ाया गया? पार्लियामेंट कर क्या रही है? रिटायर्ड जजों को लगा दें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, चीफ को 3 साल के लिए कर दें, 2 बड़े जजों को छोड़ के तीसरे नंबर वाली जज को जो है वो आप चीफ जस्टिस लगा दें। पार्लियामेंट कर क्या रही है? आजम नजीर तारर साहब जैसे वजीर कानून होंगे तो जनाब पार्लियामेंट करेगी क्या? पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना। अवाम के लिए कोई लेजिस्लेशन हुई हो, सुने जी, अवाम के लिए कोई लेजिस्लेशन हुई हो कि अवाम को बिजली सस्ती दो, कोई ऐसा एक्ट बना हो कि जनाब जो 60 साल से बूढ़े हैं वो इन्होंने एक वो पता नहीं एक फंड बनाया हुआ है लेकिन लोग लाइनों में लगे होते हैं, कोई बच्चों की तालीम फ्री हम देंगे, बच्चों को हम दूध देंगे। ओ भाई अल्लाह का वास्ता है, ओ घरों में दूध पी लेने दो हमें यार, हम स्कूलों में जाके पीने से रहे। तो ये क्या इनकी प्रायोरिटीज क्या है पार्लियामेंट की? अच्छा, ये दूध वाला सिस्टम तो मुशर्रफ साहब ने भी शुरू किया था स्कूल्स का। सर जी किवें पियाणगे स्कूल जाके? बकरी देंगे बच्चों को, क्या है लो चोवो तो पीवो, क्या हो गया? ये चीजें पॉसिबल है पाकिस्तान में जब पहनने को कपड़ा नहीं है, लिखने को कॉपी नहीं है बच्चे के पास, तो आप दे रहे हो यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हो, आप किताबें फ्री दे रहे हो। आपने तालीमी निजाम एक किया जिसकी कोशिश की थी इमरान खान ने कि प्राइवेट निसाब और जो सरकारी स्कूलों का निसाब है वो सेम होगा। शेख साहब ये कब तक कॉस्मेटिक्स चलेंगे? ये आप हमने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इवन चीफ मिनिस्टर भी थे, तो ये कॉस्मेटिक्स चलती थी, सारी मीडिया गेम्स चलती थी। अभी भी हमें पंजाब में और हर जगह ये नज़र आ रही हैं। तो ये जो इस वक्त पोजीशन है मतलब मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक है और मखदूश है पाकिस्तान की सूरत हाल कि अशराफिया का बजट है और अशराफिया को इससे कोई जिक्र नहीं पहुंची है इस बजट से, जो बज़ाहिर अभी तक की पोजीशन है। और जो हमने देखा कि पार्लियामेंट की जो बात हो रही है, पार्लियामेंट तो मेरे ख्याल में बेतौकीर हो चुकी है, क्योंकि उसमें जो मेंबरान हैं, जो लोग हैं, वो पर्सनल मफादात के लिए कर रहे हैं। अवामी जो मजमूई मफाद है उसके लिए कोई कानून साजी नहीं होती है, बल्कि आइन के साथ छेड़खानी जो की जाती है, आपने देखा 2 साल में शेख साहब, वो सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक थी। तो ये अशराफिया का बजट है और इनकी याशियाँ कब तक चलती रहेंगी और कौन ख़त्म करेगा इन्हें? सर अरब हार रुपए की सब्सिडी अभी फिर देने लगे हैं। 2 इंडस्ट्रियां हैं, एक शुगर मिल, टोटल पाकिस्तान में 80 शुगर मिलें हैं और किस किस की आप मेरे से बेहतर जानते हैं, और दूसरा सीमेंट की फैक्ट्रियां। सीमेंट पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 1500 रुपए का करीब मैं बता देता हूँ, 28 शुगर मिलें शरीफ फैमिली की हैं, 26 जरदारी की है, उसके बाद तरीन फैमिली है, इसी तरह ये सब लोगों ये इनको सब्सिडी मिलनी है। अच्छा सर, शुगर मिलों के बाद आ जाए सीमेंट पे। सीमेंट अभी जो अफगानिस्तान के अंदर चाइना सड़कें बना रहा है सीमेंट के साथ, उधर बोरी वो दे रहे हैं 350 रुपए की और हमारे इधर मिल रही है 1450 रुपए की। सर आप इससे अंदाजा कर लीजिए, इसके बावजूद हमें इंडस्ट्रियों को सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी क्यों देते हैं? ताकि ये सब्सिडी लेके माशाल्लाह हर तरीके से पहले अपना माल बाहर एक्सपोर्ट कर लें। पाकिस्तान में गंदी चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, उसके बाद इनको सब्सिडी। नहीं, ये 350 की जो बोरी अफगानिस्तान में आप कह रहे हैं, ये मेड इन पाकिस्तान है? नहीं सर, चाइना की है। चाइना की है? चाइना सीमेंट है। सीमेंट तो सीमेंट ही है ना जी। सीमेंट वही केमिकल है, हमसे बेहतर ही होगा। वही होंगे, हमसे बेहतर इंग्रेडिएंट होंगे, हमसे बेहतर होंगे। तो फिर हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर लेते? इससे अच्छा नहीं है सर? ये आपकी भारत बिल्कुल साथ है। उधर सुजुकी गाड़ी 8 लाख की मिल रही है, आपके इधर 50 लाख की मिल रही है, आप क्यों नहीं इंपोर्ट करते? ये तो गवर्नमेंट के करने के काम है। तो ये जो हमने जितने बेहतरीन सेंसर वाली गाड़ियां, छोटी से छोटी 650 सीसी, आप वो मंगवाएं, आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाएं, आप वो हाइब्रिड गाड़ियां मंगवाएं। आपको जो पेट्रोल आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं डॉलर देके, उसके बाद आप बेच के पाकिस्तानी अवाम को लूटते हैं, ये कोई कमाई नहीं है। नहीं, तो ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इंडिया के अंदर आप देख लें, तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है शेख साहब, ना किया करें ऐसे। सर आप ईरान से ले लें, आप चाइना से ले लें। 1 मिनट, आपका दुश्मन किधर है? वो बिना वीजे के सर आपका मुकाबला ही नहीं है इंडिया से। नहीं, बिना वीजे के तो आ जाते हैं आपके घर। नहीं, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ ना जी। मतलब जाहिर है कि हमारी ट्रेड तो उनके साथ है नहीं, अदरवाइज तो सबसे आइडिया है। टमाटर भी लेते हैं हम उनसे, प्याज भी ले रहे हैं, होनी चाहिए, आलू भी ले रहे हैं। सर आपने अपने तबाह कर दी है ये फसलें। वो कब लेते हैं हम उनसे, ये भी बता दीजिए। सर रेगुलर लेते हैं हम माशाल्लाह। तो लीगल ट्रेड है वो जी? लीगल ट्रेड है, लीगल है, अलाउड है। हमारे पास इतना आलू ही नहीं है, हमारे पास इतना प्याज ही नहीं है, इतना टमाटर नहीं है। शेख साहब
کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وایا دبئی ہوتی ہے، انڈائریکٹ ہوتی ہے نا؟ نہیں سر، یہ ٹرک تھرو ڈائریکٹ ہے، کیونکہ یہ تو بڑی آئیڈیل ہے کہ آپ بارڈر کے ساتھ ہونی ہے، چاہیے پر کوئی جی، بھی چیز جو آپ کو ود ان 24 اپنے آور مفادات کو دیکھنا چاہیے، اپنی عوام کو دیکھنا چاہیے، ہونی چاہیے ٹریڈ، کوئی ہماری ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. لیکن یہ بات تو پالیسی تو گورنمنٹ نے بنانی ہے. سر کپاس کی جتنی بہترین فصل تھی شوگر ملوں نے خری ختم کروا دی، اس جگہ پہ گنا لگوایا. وہ کپاس آپ کی جو دنیا میں مانی جاتی تھی آج آپ کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے. آپ کی انڈسٹری ختم ہو گئی ہے شوگر ملوں کے گنے کے چکر میں. کسان کا وہ 13 ماہ کی فصل ہوتی ہے گنے کی، اس کے بعد وہ گنا سکھا کے پھر وہ خریدتے ہیں، اس سے پہلے وہ خریدتے ہی نہیں ہے. شیخ صاحب جنہوں نے ٹھیکوں پہ زمینیں لی ہوئی تھیں انہوں نے واپس کر دی ہیں. جی بالکل واپس کر انہوں نے کہا جی دی، ٹھیکہ دیں، تیل دیں، کھاد دیں، کیا 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 ہم پورا اور پھر کریں. بعد میں پیسے بھی لگتا نہیں ہے ملتے، کچھ ان کے چیک باؤنس ہوتے رہتے ہیں، پیسے ہی نہیں ملتے. رائٹ. علی جعفری صاحب، طریقے انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں جو میڈیا پورٹرے کر رہا ہے وہ تو شدید ہیں، اور کیا اختلافات کو باہر موجود قیادت جو ہے طریقے انصاف کی اس کو حل کر سکتی کہ سب جو ہے جیل اڈیالہ جیل سے ہی حل ہوں گے؟ یہ تو پھر مشکلات کا شکار نہیں ہوتی جا رہی آپ کی سر طریقے انصاف؟ دیکھیں اس میں ایک دو ہمارے لوگ ہیں جو تھوڑی سی خرابی پیدا کرتے ہیں اپنے معاملات کے لیے. میں نام نہیں لینا لے چاہتا. دیں نا جی، نام لوگوں کو پتہ تو چلے نا. شیر افضل مروت صاحب ہیں جی، اچھا. اور شعیب شاہین صاحب ہیں. یہ ہیں تو ہمارے وکیل بھائی، ہمارے سینئرز ہیں، لیکن اس طرح کے ایک دو کریکٹرز ہیں جو کہ اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے کہ جناب تم مائک کے سامنے پہلے کیوں کھڑے ہو گئے، تمہیں فلاں کمیٹی کا ہیڈ کیوں بنا دیا گیا، تمہیں فلاں ذمہ داری کیوں دے دی گئی، ان چیزوں کو لے کے چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے. ادروائز کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری پارٹی یونائٹ ہے. پہلے سے زیادہ لوگ، ایون آپ یہاں سے اندازہ لگائیں نا کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے وہ ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس لیں. اور ایک بات تو سر روز محشر کی طرح یہاں ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا پاکستان میں، اور وہ پی ٹی آئی ہی لے کے آئے گی عمران خان کی قیادت میں. اب جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے وہ آلموسٹ سارے اپنے اینڈ کے اوپر ہیں، اور اب یہ کوشش ہے ایک کہ جتنا ٹائم میکسیمم ہم اور ان کو اندر رکھ سکیں ہم ان کو رکھیں. ادروائز نہ آپ کوئی کیس ہیں نہ کوئی معاملات ہیں، آخر عمران خان نے آنا ہے. اور جس دن عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر قدم رکھیں گے یہ حکومت بھی گھر جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستانی عوام کا راج ہوگا اور پاکستان کے حالات. یہ تو آپ کی خواہش ہے نا جی؟ سر انشاءاللہ ایسا ہوگا. اب دیکھیے اچھا، جو فواد چودھری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، جو ڈیبیٹ انہوں نے چھیڑ دی ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے تو جو ہے مین بندے جو اس وقت آپ کے ترجمان ہیں، کیا نام ہے ان کا جی؟ اسد کیسر صاحب ہیں، شریف فراز صاحب ہیں، نہیں دوسرے صاحب جو ہے جن کو وہ بھی لگا تھا، رؤوف حسن کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ تو پی ٹی آئی سے 7-7.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ شیر افضل مروت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی. تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے آ گیا کہ جی ان کو تو بھیجا گیا ہے کسی کارنر سے بھیجا گیا ہے کہ پارٹی میں یہ کیا جائے. حالانکہ میں خود جانتا ہوں کہ ہی واز ویری کلوز ٹو عمران خان، اور بظاہر ہے کہ انہوں نے چھوڑی. اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ان کے اوپر یہ الزامات جو لگ رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ سر دیکھیں اگر رؤوف حسن صاحب تنخواہ لیتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے نا، سیاست سے گھر نہیں چلتے. نہیں میرے خیال میں اگر سیاست کرنی وہ ایک ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. فواد حسن فواد کے بھائی ہیں سکے جی، آپ کو پتہ ہی ہے. تو سر وہ رؤوف حسن دیکھیں نا، 2 بھائی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فواد حسن صاحب کے اپنے معاملات ہیں، ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے. اگر وہ تنخواہ لیتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن ایک کنسیپٹ جو ہے، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو جعفری صاحب، آپ بھی سیاست کرتے ہیں، آپ مطلب وکیلوں کی بھی صحافت کرتے ہیں، دوسری سیاست کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جس نے سیاست کرنی ہے اس نے تو عوام کو سرو کرنا ہے، اس کی سیلری کا کنسیپٹ سر عوام سے سیلری تو نہیں لے رہے، نہ عوامی ٹیکس سے لے رہے ہیں. یہ تو پارٹی کا فنڈ ہے، پارٹی میں مخیر حضرات بھی تو آپ کو عوام ہی دیتے ہوں گے نا. مخیر حضرات ہیں ہماری پارٹی میں، ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمارے عہدیداران ہیں، وہ فنڈ کرتے ہیں پارٹی کو، نظام چلانا، آفیسز چلانے. اب فواد یہ جو سر ایک منٹ، رؤوف حسن صاحب جو ہیں یہ 24/7 دیتے. اور دوسری بات فواد چودھری صاحب کی آپ نے کی، میرے سمیت پارٹی کا کوئی بھی ورکر، کوئی بھی لیڈر اس شخص کو واپس نہیں لینا چاہتا. اچھا، وہ پہلا شخص ہے جس نے مورال ڈاؤن کیا تھا. پہلے وہ رات 1 بجے تک سپریم کورٹ سے باہر نہ نکلا، میں گرفتار ہو جاؤں گا. دھکے مار کے اس کو سپریم کورٹ کے سٹاف نے کہا کہ ہم نے بند کرنی ہے عدالت، اور ہم نے اگر رپورٹ کرنی ہوتی ہے اٹھے یہاں سے. اس کے بعد پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی دوڑ ساری دنیا نے دیکھی. اور تو ایک وکیل ہے،
تو نے وزارتیں انجوائے کی ہیں, تو نے ایم این اے شپ انجوائے کی ہے, تھوڑا برداشت کر. لیکن عمر سرفراز چیمہ نے کیا انجوائے کیا, 40 دن کی گورنری, اس کو تو پارٹی نے 2013 کے بعد میرا بڑا اچھا دوست ہے, وہ سفر کر رہا ہے. سر نہیں, چیمہ صاحب تو نظریاتی ہے نا, کر رہے ہیں نا, تو یہ بندہ نظریاتی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں, آ گیا یہ پی ٹی آئی میں پیراشوٹرز تھے, اس کو کوئی بھی نہیں لینا چاہتا. یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری پارٹی کا, تمام ورکرز کا, تمام لیڈرز کا مورال ڈاؤن کیا تھا. جتنے تماشے اس نے اور اس کی بیوی نے لگائے تھے گرفتاریوں پہ اور تماشے اور ڈرامے, کسی اور نے لگائے ہیں. لیکن یہ بڑا مطلب آپ کا مشکل وقت جو تھا, بہت سخت مشکل وقت تھا. اس وقت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں دراڑیں آئیں گی, لیکن وہ وقت تو گزر گیا, 8 فیبروری کا بھی گزر گیا. لیکن اب جو آپ کے اندرونی صفوں میں اختلافات آ رہے ہیں اور جس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے, اور بڑے چھوٹے ایشوز پر, یس, اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ بڑے کاؤز کے لیے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, اس میں اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. سر ایسے اپرچونسٹ ہی یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, عمران خان صاحب کے ساتھ کون کون لوگ تھے. ایک فیاض الحسن چوہان بھی تھا, اس کا میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, وہ کہتا ہے 1992 کے ورلڈ کپ میں مصنوعی بارش کر کے پاکستان کو جتوایا گیا تھا. یہ ان کے مائنڈ سیٹ ہیں. یہ لوگ ہمارے ساتھ لگے رہے, ان لوگوں نے اسٹیٹس انجوائے کی ہے. فواد چودھری از ون آف دیم. سر فواد چودھری کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ پنجاب گورنمنٹ گرانے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ فواد چودھری نہیں نکلتا تھا زمان پاک سے. سر حکومت گراؤ, حکومت جی مجھے پتا ہے, میں وہاں ملا ہوں ان کو. پرویز لائی صاحب کے آپ نے انٹرویو سنے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ بندہ تھا جس کو خان صاحب سنتے تھے, سب سے زیادہ سنتے تھے, بالکل ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. اور اس نے کیا بیڑا غرق کیا. جی شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی, بلکہ دنیا کی 6ٹھی بڑی کہہ رہے ہیں جی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت ووٹوں کے تناسب سے, اس کے اختلافات جو آ رہے ہیں, اور یہ ان لوگوں سے آ رہے ہیں کہ جو مشکل کی گھڑی میں تو نہیں بولے, لیکن اب جب قدرے بہتر ہوتے حالات نظر آ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبران بھی ہیں یہ, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں میں بھی ان کے ممبران ہیں, تو یہ جو اختلافات ہیں, اسپیشلی جو سٹانس کچھ دنوں سے فواد چودھری نے لیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کاشف بھائی, جتنی بھی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان میں اختلافات ہوتے ہیں. آپ چاہے یہ پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, ہر ایک میں گروپس بنے ہوئے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. بلکہ مولا علی کا بھی قول ہے کہ جو بندہ ہر کوئی اس کو کہے کہ یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے. تو آپ انسان ہیں, آپ کسی کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین بھی رکھ سکتے ہیں, چیزوں کو رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہر پارٹی میں دیا جاتا ہے. پولیٹیکل جماعتیں ہیں, پولیٹیکل جماعتوں کے اندر بعض لوگوں کا کوئی اور کانسیپٹ ہوتا ہے, دوسروں کا کوئی اور کانسیپٹ ہوتا ہے. جہاں تک میرے بھائی نے کہا, فواد صاحب کا بھائی ہیں رؤوف حسن صاحب, وہ سیلری لے رہے ہیں, میں بالکل کہتا ہوں ٹھیک ہے, لینی چاہیے ان کو. اگر وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے تو وہ لے لیں, لیکن پھر وہ اتنی سیلری لیں جو حضرت عمر نے لی تھی, کہ جتنی مزدور کی سیلری تھی اتنی سیلری لے کے اس میں گزارا کریں. آپ بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب کی. فواد چودھری صاحب تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, پیراشوٹر ہیں. پہلے وہ مشرف کے ساتھ تھے, پھر وہ کہیں اور چلے گئے, آپ نے دیکھا وہ زرداری صاحب کو بھی مل گئے. تو وہ مختلف پارٹیز بدلتے بدلتے, ایسے لوگوں کو خان صاحب نے اپنے ساتھ اٹیچ کیوں کیا, یہ پوائنٹ مین ہے. وہ لوگ جس طرح عمر چیمہ صاحب ہیں, جو اب آ کے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, جس نے صرف 40 دن کی گورنرشپ کی, لیکن وہ بیچارہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. وہ پورے ٹرینور میں ان کو پوچھا نہیں. ایک بزرگ خاتون, حالانکہ ان کو کینسر ہے, پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن یہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے تھے, فیاض الحسن چوہان, ابرار الحق, اس قسم کے لوگوں کو تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. خان صاحب نے سب سے آگے آگے تو ان کو رکھا ہوا تھا, فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو رکھا ہوا تھا. تو سر غلطی خان صاحب کی ہے کہ ان کو بندے کی پہچان نہیں ہے, انہوں نے صحیح بندے نہیں رکھے. انہوں نے جس کو الیکشن کمیشن کا چیف لگایا وہ کون تھا آپ کو اور مجھے نہیں پتا, ساری دنیا کو پتا تھا, سعید مہندی کا داماد. سر سب دنیا کو پتا تھا. تو خان صاحب نے ماشاءاللہ ایسے ایسے ڈیسیژنز لیے جو کہ وہ ان کی پارٹی کے لیے خطرناک ہوئے. اچھا, آج بھی اگر وہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے آگے سے نہیں لینا, سر نئی قیادت لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ میری بات سے شاید ایگری کریں گے کہ لا علمی بھی تو جرم ہے نا جی. سر یہ لا علمی کا بہانہ بنانا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, چیئرمین آف دی پارٹی, میں نے خود خان صاحب کو کہا تھا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جس کے اوپر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ داماد ہیں سعید مہندی صاحب کے, اور سعید مہندی صاحب بڑے کلوز تھے, آپ کو بھی پتا ہے کہ 40 سال کی رفاقت ان کی میاں نواز شریف صاحب تھے. تو انہوں نے کسی اور طرف اشارہ کر دیا تھا. میرے خیال میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. سر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا.
جس چیز کے اوپر آپ اڑ سکتے ہیں، فرا گوگی پہ تو آپ اڑ جاتے ہیں، وہ ادھر آپ کو ایکسکیوز کیوں نہیں نظر آتا؟ بزدار پہ تو آپ اڑ جاتے ہیں، ادھر آپ کو کیوں نہیں ایکسکیوز نظر آتا؟ بڑی آپ نے ڈیبیٹ اتنا بڑا صوبہ، دو نام لیے ہیں، اگر انہوں نے کرپشن کی تھی تو یہ جو موجودہ حکومت ہے پکڑے نا ان کو، تو ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ مجھے یہ فرا گوگی کے سر بزدار صاحب نے ٹکٹ دیا اس کو، بزدار صاحب نے پریس کانفرنس کر لی، بزدار صاحب نے پریس کانفرنس کر لی، آپ کو بھی معلوم ہے، اور وہ پارٹی چھوڑ کے تشریف لے گئے، اچھے وقتوں میں ساتھ رہے، جیسے ہی موقع ملا نکل رہے پتلی گلی سے۔ فرا گوگی صاحب کے آپ کو پتہ ہے جو سسر ہیں وہ نون لیگ جمیل گجر صاحب، جی تو اب آپ مطلب میرے سے زیادہ سب سے بڑے فنانسر نون لیگ سر، کے آپ وہ میرے ہیں۔ سے زیادہ جانتے ہیں، تو اب آپ وہ سوالات کر رہے ہیں جو عوام کی آگاہی کے لیے بہت بہتر ہے۔ پتہ ہونا چاہیے عوام کو نا جی۔ جی یہ چیزیں ہیں۔ لاسٹ کوسچن جی میرا، کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی بدترین کشمکش کیسے ختم ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، اور موجودہ بدترین حالات کا حل کس کے پاس ہے؟ اب آپ پیر چھوڑتے یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اڈیالہ جیل میں جو بیٹھا ہے اس کے پاس ہے، یہ جو موجودہ جو کیوس کی سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے خلاف کانگریس میں بھی ایک قرارداد آ گئی، وہ بیسیکلی تو ایک چارج شیٹ ہے جس کو بڑا لائٹلی لیا جا رہا ہے۔ میں بتا دوں اپنے ویورز کو کہ وہ 368 ممبرز کی جو قرارداد ہے، اگر سینٹ میں چلے گی، سینٹ کے اختیارات بہت زیادہ ہیں جو ہے امریکن پارلیمنٹ کے، اور اگر وہ بل بن گیا تو اس کی کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور موجودہ حکمرانوں کے اوپر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں جن کو وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اپنے اس قرارداد میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی اور عوام کا مینڈیٹ چرانے کی۔ اور اس کے بعد یہ یو این جو کمیٹی کی جو آئی ہے وہ قرارداد بھی خطرناک ہے۔ تو کیا حل کس کے پاس ہے مجھے بتائیے سر؟ دیکھیں دلہن وہ جو پی امن بھائی کوئی بھی ہو، آپ نے کہا کہ وہ اڈیالہ کا نام نہ لے لیجئے گا، میں نہیں لیتا، کوئی بھی شخص ہو، عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، واٹس ایور، جس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی وہی تمام پرابلمز کا سلوشن نکالے گا۔ سر یہ کنفرم چیز ہے۔ جب جعفری صاحب عوام کی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں کہ 45 کو روندا گیا، 47 کے ذریعے حکومت لائی گئی، لیکن اب اس کی ریمیڈی تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے ٹرائبونل کا جو ہے معاملہ، اس میں چیف جسٹس صاحب نے کل فل کورٹ بنا دیا ہے، 3 ججز جو ہیں بلوچستان سے لیے ہیں، خود اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ وہ بھی معاملہ اگر ہو جائے گا تو آپ کا فارم 47 کا جو ٹرائبونل کا اختیار جو ہے بنانے کا، وہ اگر کل یا پرسوں واپس چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، جس کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ تو ڈوب گیا نا، مٹی پڑ گئی۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا، ابھی آپ نے دیکھا جب یہ ریزرو سیٹوں والی ساری پروسیڈنگز ہوئی، عوام نے سنا کہ آخر تیسرے دن چیف جسٹس صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ ہمارے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے۔ اب عوام یہ دیکھے، اگر ریٹائرڈ جان کی مان پاؤں تو ایک عرض کروں کہ کاش کہ چیف جسٹس صاحب نے جب ڈیسیژن دیا تھا سمبل کا، ظاہر ہے کہ وہ لے سکتے تھے، ان کا اختیار تھا، لیکن اس میں یہ بھی لکھ دیتے 2 لائنیں۔ کل ہمارے گیسٹ منیر بھٹی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی سمبل تو لے لیا لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی۔ تو یہ ساری اس وقت کی پرابلم جو ہے اب چیز سر یہ ہے کہ اگر اب یہ فیصلہ آتا ہے کہ ریٹائرڈ ججز بھی ٹریبیونل کا حصہ ہو سکتے ہیں، تو اٹس مین کہ یہ فارم 47 والی گیم ایک صرف آر او کی یا چیف الیکشن کمشنر کی نہیں ہے، اس کے پیچھے تمام مشینری ہے، اس کے پیچھے تمام قوتیں ہیں۔ پھر دوسرا ریزرو سیٹس کا، اگر ریزرو سیٹس، اب چیف صاحب کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اب باتیں کیا مارکیٹ میں ہو رہی ہیں کہ چیف صاحب ریزرو سیٹس نہیں دینا چاہیں گے کیونکہ انہیں اپنی ایکسٹینشن کا ایشو ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ 2008 میں جو بندہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ آیا، جس نے 16 سال ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جوڈیشری انجوائے کی، جس نے اب تقریباً 1 سال سے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، کیا وہ اتنی چھوٹی ان کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ مجھے 1.5 سال اور دے دیا جائے؟ اب یہ فیصلے ہیں عوام، میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے سے متعلقہ کہ فیصلے اسلام آباد کے کچھ میڈیا پرسنز کو انہوں نے کہا جی کہ میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا ہوں، یہ بھی رپورٹس آئی ہیں۔ چلیں یہ کہنے کو ایسے ہی کہتے ہوتے ہیں، سن لیں اب یہ فیصلے عوام سے منسلک ہیں ڈائریکٹ۔ اگر الیکشن ٹریبیونلز، ابھی جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں، میری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ملتان میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، زبردست کام کر رہے ہیں۔ کیوس ہو جائے گا، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر اب ان کو چھیڑا گیا تو بڑی انارکی سر ایک چیز میں صرف کہنا چاہوں گا، ٹائم ختم ہو گیا، ذرا فصل
عوام کو چاہیے کہ ان کے گریبان پکڑیں. کیوں فارم 45 لے کے یہ عدالتوں میں نہیں جا رہے, کیوں بھاگ رہے ہیں یہ ریٹائرڈ ججوں کے پیچھے؟ شیخ صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس. پولیٹیکل پارٹیز کا اختلاف اس وقت ختم ہوگا جب یہ سیلف پروجیکشن ختم کر دیں گے, آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں گے, کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے, نہ جوڈیشری کی طرف نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف, خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں. لیکن شیخ صاحب اس میں ایک تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ ہمیشہ ہی ایک پارٹی وہ ہوتی ہے جس کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے, دوسری پارٹی وہ جو ہوتی ہے بینیفیشل ہوتی ہے. 2008 میں پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ بے نظیر بھٹو اس سے پہلے بھی کہتی رہی میرا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے. ملا, 2013 میں نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ ملا, 2018 میں خان صاحب کو مینڈیٹ ملا. ان کو اکٹھے بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جنگ جاری رہے گی اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. رائٹ جی, تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے بدترین حالات جو ہیں, I'm sorry کہ مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان بہت برے حالات سے گزر رہا ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اور ان حکمرانوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کو سیدھے پاتھ پر لے کے جائیں, اپنے اللہ تھللے چھوڑیں, اپنے اشرافیہ کا جو بجٹ ہے ان کو زیرو کریں, عوام کو ریلیف دیں. نہیں تو حالات آپ یقین جانیے کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کا بنایا ہوا پاکستان آج جو ہے ہیوملیشن کا شکار ہو رہا ہے. جس قسم کی قراردادیں آ رہی ہیں, وہ امریکن کانگریس ہو یا پھر یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹی ہو, تو اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہیوملیشن سے بچانا ان حکمرانوں کا کام ہے. اس میں مقتدر حلقے بھی آتے ہیں, تمام سیاستدان بھی آتے ہیں, ہماری جوڈیشری بھی آتی ہے. سب کو سوچنا ہوگا, اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور یہ عوام کا مینڈیٹ جو چوری کرانا, اس سب سے جو ہے باز رہنا ہوگا. پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہوگا. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.